अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम है खम्र, ख़ानदान और अकल और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। एक छोटा सा बच्चा था और वो एक उस्ताद के पास पढ़ रहा था जहाँ बहुत से और भी तालिब इल्म पढ़ रहे थे। और जब वो पढ़ाई कर रहा था तो ज़ाहिर है उस्ताद कभी सख्ती भी करता था क्योंकि कुरान का मामला था, हिफ्ज़ का मामला था, बहुत सी तरबियत के उसमें एलिमेंट्स थे जिनको सीखना था। उस्ताद ने क्या देखा कि वो शागिर्द जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया क्योंकि वो किसी ऐसे ख़ानदान से था जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने जाकर वहाँ जो निगरान उसके साथ मौजूद थे उनसे कुछ बात की। उस्ताद ने दिल में सोचा ज़रूर मेरी शामत आई और ज़रूर मेरी अब शिकायत लगेगी। थोड़ी देर के बाद बच्चा वापस आया और आकर बैठकर पढ़ने लग गया। उस्ताद ने बच्चे को बुलाकर पूछा, क्या आपने मेरी शिकायत की थी? तो शागिर्द ने बहुत बाअदब अंदाज में कहा, नहीं, मैं ऐसी जुर्रत भी नहीं कर सकता था, इसलिए कि आप जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हैं, जो भी मामलात हैं, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेरी इस्लाह करना चाहते हैं। और ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया, ये एक ऐसे अज़ीम इंसान का है जिसका नाम हम तारीख़ में पढ़ते हैं, मामून रशीद। यानी आप देखते हैं कि बहुत से वालिदैन जब अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो इस चीज़ को सही बैलेंस में नहीं ला सकते कि कितनी मोहब्बत करनी है, कितनी मोहब्बत नहीं करनी, किस मिजाज के साथ बच्चे को लेकर चलना है। और यहीं से हम देखते हैं कि ऐसी ख़राबियों के रास्ते खुलते हैं जिनके बारे में हम कितनी ही एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि हमारे बच्चे किसी न किस्म के नशे में कैसे मुब्तला हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस प्यार मोहब्बत की और इसके साथ साथ हम और भी बहुत से मामलात और बहुत से बातों को उठाएंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत जानी पहचानी शख्सियत फ़रा सादिया, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और बहुत सालों से ये मॉर्निंग शो को होस्ट कर रही हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और इसी तरह हमारे साथ हमेशा प्रोग्राम में होती हैं माजिबीन हसनैन, जो कि लाइफ कोच हैं बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, और इसके साथ साथ असातिज़ा से भी इनकी डीलिंग रहती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी फ़रा, प्यार मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं और बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत। आप मुझे बताएं, आपसे सिलसिला शुरू करते हैं कि ये प्यार मोहब्बत बच्चों को करना और उसमें बैलेंस स्ट्राइक करना आपको लगता है कि पेरेंट्स के लिए आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में। इसलिए डॉक्टर कमल, आपने मामून रशीद का कितना अच्छा वाक़या सुना है। हारून रशीद और मामून रशीद, अगर हम हिस्ट्री अपनी पढ़ें, हम जानते हैं कि उस्ताद का मकाम क्या है, माँ बाप का दर्जा क्या है। सही। वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना अल्लामा इकबाल का, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामात सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बिल्कुल सही। तो अब ये आपका भी क्वेश्चन वही है। अब आजकल के दौर में मैं वालिदा आपसे बात कर रही हूँ, मदर ऑफ टू, मुझे समझ नहीं आती कि हमने अपने बच्चों को उस तरह से समझाना है, बताना है जैसे मज़हब हमें कहता है। जो ये कहता है कि सवाल किया जाएगा, सही, बच्चों को ये बताएं। और अगर वो इस उम्र तक इस आदात को, अतवार को नहीं अपनाते हैं तो सख्ती से पेश आएं। बिल्कुल। दूसरी तरफ आज की एजुकेशन है जो हमें कहती है कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप बच्चों के ऊपर सख्ती करें। सही। ये उनकी अपनी फ्री विल है। आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप उनके साथ सख्ती नहीं बरत सकते। तो आजकल के दौर में बच्चों के साथ प्यार करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इज अ डिफिकल्ट। बल्कि फ़रा, मुझे लगता है कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि बच्चे खुद ही आपको कह देते हैं कि आप कैसे मुझे ये कह सकती हैं, इट्स माय लाइफ। बिल्कुल, बच्चे सिर्फ ये नहीं कह देते। ये मामून रशीद का आपने जो वाक़या सुनाया है, किसी टीचर से आज कहिए तो सही। जी बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अपने बच्चे के स्कूल में ये वाक़या हुआ। अच्छा। कि वो वापस आया और उसने कहा कि वो आज टीचर ने उसको थप्पड़ लगा दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टीचर लगा देते होते हैं। बिल्कुल। तो पता चला कि स्कूल ने उस टीचर को एक्सपेल कर दिया और मेरे बेटे ने कहा टीचर कैन नॉट टच अ चाइल्ड। मैंने कहा ये आपको किसने कहा है बेटे? नहीं, टीचर नहीं हाथ लगा सकती हैं। मैंने कहा अगर मैं माँ हूँ ना तो मैं ये कहती हूँ कि अगर एक उस्ताद को ज़रूरत पड़े और उसको बच्चे को समझाने के लिए, मैं सख्ती की नहीं बात करी, सही बात, मैं कॉर्पोरल पनिशमेंट्स की बात नहीं करी, मैं मार मार के हाथ तोड़ देने, पाँव तोड़ देने की अजियतनाक सज़ाओं की बिल्कुल बात नहीं करी। हाँ जी, लेकिन आजकल आप कह नहीं सकते। लेकिन वो कैरेट एंड स्टिक का जो आपने मैनेजमेंट में फॉर्मूला रखा हुआ है, बिल्कुल, तो बच्चों की डिसिप्लिनिंग भी तो मैनेजमेंट ही है। सही बात। उसमें भी अगर कैरेट और स्टिक होगी तो वो स्टिक जो है वो हो सकता है बातों से जरा बढ़कर, टाइम आउट से जरा बढ़कर, थोड़ा सा किसी बच्चे को जरा ज्यादा जरूरत पड़े,
which should not and cannot be compulsory کہ ہر وقت دفعہ فزیکلی ہو, لیکن اگر ہلکا پھلکا اگر کسی نے بچے کو کان کھینچ لیا یا اس کو کوئی سزا دے دی ہے, ہاں کسی نہ کسی طرح ریپریمانڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کیرٹ اور سٹک کی بات ہو رہی ہے, تو ماجبین آپ ہمیں یہ بتائیں کہ والدین جب زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں, اور کیونکہ وہ جو کچھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں بچوں پہ بھی ان کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں, تو پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ ایکچولی کمل, ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں, کون چاہتا ہے کہ میں مسئلوں میں گھروں؟ سب لوگ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بہت سموتھ چلتی رہے. جیسے اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں اچھا کیا حال ہے, تو ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جواب میں آئے گا بہت اچھا ہے. ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے وہ کہے گا کہ میں ڈاؤن ہوں, مجھے یہ پرابلم ہے. تو ہماری ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے لیکن ہمیں بتا دیا, اور قرآن نے بھی ہمیں بتا دیا کہ زندگی ایسے سموتھ نہیں جائے گی, آپ کے ٹیسٹ آئیں گے, پیکیجز آتے رہیں گے. اور ہم صحابہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو یہ تو آئیں گے ہماری زندگی میں, ٹھیک ہے نا. اب ان سے کیسے ہم نے نمٹنا ہے, اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں اسکل سیکھنے پڑیں گے, اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی کہ کچھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, والدین کے ساتھ یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا بچے کے ساتھ, تو میں نے تو اتنی دعائیں مانگی تھیں, اور میں نے تو اتنا اللہ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ میرا بچہ بالکل صحیح نکلے, اور پھر اب ان کو پتہ چلا تو ایک ان کو شوق لگا نا. تو کیا صرف دعائیں, یعنی دعا کا ایک اپنا اثر ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دعا قبول کر کے کسی کی زندگی بدل دیتا ہے, تقدیر بدل جاتی ہے. لیکن اگر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹ ہے جو کہ دعائیں تو بہت مانگ رہا ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسباب نہیں اختیار کر رہا, تو پھر وہ جو اس کو شوق ملتا ہے تو اس کو وہ کیسے پھر ڈیل کرے گا, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ ہاں, ایک تو اس میں دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. دعا تو ہے ہی ضروری, لیکن اس کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ بچے کے ساتھ آپ نے اس کے بیہیویئرز دیکھنے ہیں, اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اور جب پیرنٹ کو جیسے اگر نشے کا پتہ چلتا ہے, اسموکنگ کا پتہ ہے, تو واقعی شوق لگتا ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, اگر ہم ایز اے پیرنٹ ہم سوچیں تو یہ بہت شاکنگ نیوز ہوتی ہے. لیکن پیرنٹ کو اس کے لیے 6 ویکس وہ کہتے ہیں لگنے چاہیے کہ وہ اس سے نکل آئے. لیکن اگر 6 ویکس سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس کا مطلب پیرنٹ کو پہلے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, کیونکہ اگر وہ اسٹیبل نہیں ہوگا تو بچہ تو اس چیز سے نکل ہی نہیں پائے گا. بالکل, مطلب کئی دفعہ لگتا ہے کہ بچہ تو نشے کی وجہ سے بیمار ہے, اور والدین جو ہیں ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کرنا ہے. ان کا بیہیویئر اتنا مکس آ رہا ہے کہ بچہ بھی سیٹل نہیں ہو پا رہا اور وہ خود بھی پریشان ہے. اچھا فرح, آپ کیونکہ میڈیا سے بہت سالوں سے وابستہ ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے جس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا اور آپ کے شوز میں وہ لوگ نہیں آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ میڈیا کے امپیکٹ کو کیسے دیکھتی ہیں, اسپیشلی ہماری یوتھ پہ. یعنی ایک جو رول ماڈل بچوں کو نظر آ رہا ہے, کسی سے وہ انسپریشن لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں جیسا یہ ٹی وی میں ہے, چاہے وہ کوئی ایکٹر ہے, ایکٹریس ہے, یا کسی بھی اسٹیٹس پہ ہے, اور وہ وہاں پہ کئی دفعہ ہمیں ڈرگز کا یا ایسی چیزوں کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں. کئی دفعہ وہی لوگ ریئل لائف میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتے ہیں جہاں پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان چیزوں کا ہمارے یوتھ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ بہت گہرا اثر ہوتا ہے ڈاکٹر کمل. جب when we were growing up, جب بڑے ہو رہے تھے, ایک چینل ہوتا تھا اور اس چینل کی اپنی کچھ پالیسیز تھیں, ریسٹرکشنز تھیں. اس کے تحت ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ایک تربیت اور ایک جیسے ماحول سے گزرے. سب ایک چیز دیکھتے تھے, سب ایک جیسا سوچتے تھے, سب ایک جیسی چیزوں کو پسند کرتے تھے, ایک جیسی چیزوں کو ناپسند کرتے تھے. آج کل کے دور میں میڈیا جو ہے جب سے پرائیویٹائز ہوا ہے, ایک تو چینلز بہت زیادہ بوم ہو گیا, ہر چینلز کی اپنی ایک پالیسی, ایک ایجنڈا, ایک سوچ, اپنا کرائیٹیریا, اخلاقیات کی حدود کیا ہیں, اس کا تعین جو ہے وہ چینل خود کرتا ہے کہ یہاں تک جو ہے یہ بے حیائی ہے, اس سے آگے بے حیائی نہیں ہے, یہاں تک ذمہ داری ہے, اس سے آگے ذمہ داری نہیں ہے, یہ اتنا سا کر کے ہم نے اپنے حصے کا فرض ادا کر دیا, آگے ہمارے حصے کا نہیں ہے, باقی بھی کریں. یہ جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا, یہ سب سے بڑا فلا ہوتا ہے. سب کی ذمہ داری دراصل کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. جو ذمہ داری آپ کہہ دیں نا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اسے نبھائیں گے. جب یہ ہوگا نا یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا, تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا, سب کہے گا میں کیوں دیکھوں, وہ بھی تو دیکھے, وہ بھی تو کر رہا ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. آج کل کے بچوں کا جو سب سے بڑا ڈیلیما ہے وہ یہ ہے, ہمارا میڈیا نہیں رہ گیا ان کا رول ماڈل. انفارچونیٹلی سوشل میڈیا اتنا زیادہ اس وقت انفلوئنشل ہے, ویسٹرن میڈیا اتنا گلوبل ورلڈ ہے, اب اتنا سب کچھ کھل گیا ہے
کہ اگر آپ اپنے میڈیا پہ بہت پابندیاں بھی لگا دیں گے تو وہاں سے تو آئیں گی چیزیں. اور آپ کے یہاں فائر والز نہیں بنی ابھی تک. آپ کے سوشل میڈیا پہ جو چیز ڈال دی جائے ڈل جاتی ہے, وائرل ہو جاتی ہے, نکل جاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں جب آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہیں, والدین اکثر ہیں ہی نہیں, اور اگر والدین کچھ ہیں بھی تو ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا کچھ کر رہے ہیں. بہت انڈر ایج ہو کے وہ بہت سے ایسے انہوں نے ایپس جو ہیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں, اس میں وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کے کیا کیا انفلوئنسز ہیں پتہ ہی نہیں ہے گھر والوں کو. ڈاکٹر کمل, میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ڈائلاگس, کیونکہ جب آپ یہ بڑا آپ نے جو ٹاپک پک کیا ہے آج کل کے ہر والدین کی دکھتی رگ ہے اس لیے کہ اسکولز کیمپسز سیف نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم وہ وہاں سے کیا لے کر آ رہے ہیں. بالکل صحیح. ہم اپنے بچوں کو ٹیوشنز کے لیے بھیج رہے ہیں, ہمیں نہیں معلوم وہ وہاں سے کیا لے کر آ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پلے گراؤنڈز میں بھیج رہے ہیں, آج کل سپورٹس ڈرگز سے لے کر اسٹڈی ڈرگز تک, اور آپ کی انٹرٹینمنٹ ڈرگز سے لے کر تو آپ کی ہر طرح کی ڈرگز تو اویلیبل ہیں, اور بچوں کا ایکسپوئر ہے ان سے, اور ریڈیلی اویلیبل ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے بچوں سے بات کر رہی تھی اور مجھے بتا رہے تھے کچھ انٹرنیشنل سٹارز کے بارے میں کہ وہ بہت ایڈکٹ ہیں, اور اس ایڈکشن کی وجہ سے ان کے اندر ایک خاص تھاٹ پروسیس چلتا ہے, اور آمد ہوتی ہے, اور وہ تھاٹ پروسیس میں دے ہیو بیکم ویری کریٹیو. تو ڈاکٹر کمل, یہ فیلئر ہے نا میرا ایز مدر, ہمارا ایز سوسائٹی, اور ہمارا ایز مسلم, کہ ہم اپنے بچوں کو محکمات ہیں ہمارے, حلال اور حرام کلیئر کٹ ہے. اگر ہمارا اسکول بچوں کو یہ نہیں بتا سک رہا کہ حرام از بگ نو نو, تو مجھے بتائیے ہم بچوں کو وہاں کون سی تعلیم دے رہے ہیں, اور تربیت کہاں سے آئے گی؟ جبکہ آپ نے والدین کو تو یہ کہہ کہ آپ نے آف گارڈ کر دیا کہ آپ تو جناب نہیں کہہ ہی نہیں سکتے کچھ, آپ تو ظالم والد ہیں. والدین اگر آپ انہیں مار پیٹ رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, اگر آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا, وہ آگے سے کہیں گے کیوں نہیں کرنا, سب لوگ یہ کرتے ہیں. یہ سوشل وہ ہے, وہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے, اور وہ دیکھیں وہ کتنے رسپیکٹیبل بھی ہیں, وہ دیکھیں وہ کتنے سکسیسفل بھی ہیں, وہ دیکھیں وہ کتنے لوگوں میں ان کی پاپولیرٹی بھی ہے, کیونکہ وہ پارٹیز تھرو کرتے ہیں, اس پارٹیز میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ سوشلائز کرتے ہیں, وہاں سے ان کے سوشل کانٹیکٹس ہیں, ان سوشل کانٹیکٹس کی وجہ سے وہ انفلوئنشل ہیں. تو آپ ڈاکٹر کمل, آپ کو نا ہمیں ایز پیرنٹ, ایز سوسائٹی, ہمیں بہت ساری چیزوں کو سیدھا کرنا پڑے گا. یہ اس وقت والدین کے بس پہ اگر چھوڑ دیا جائے تو والدین سے زیادہ بے بس اس وقت اس پورے سسٹم میں کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی. صحیح بات ہے. اچھا ماجبین, یہ بھی ایک بہت ایک امپورٹنٹ چیز آ گئی ہے کہ والدین پہ بات آ گئی کہ والدین ضرور اپنا رول دیکھیں. اچھا, ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں جب تک بچہ چھوٹا ہے اس کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, اس کا خیال رکھ رہے ہیں, وہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن جیسے ہی بچہ تقریباً 9-10 سال کا ہوتا ہے, اس کے اندر اب وہ بلوغت کی تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں, تو وہ نظریں پھیرنا شروع کر دیتا ہے, وہ اس کا ایک ایٹیٹیوڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ ہاں کمل, اس پہ میرا سوال یہی ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ اس کو دیا کس نے ہے. شروع سے آپ دیکھیں جب ماں باپ پالتے ہیں نا بچے, ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو میں نہ پوری کروں. شروع سے وہ اس کو نو نہیں کرتے شروع سے, اور میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے, بس میری خیر ہے, میرا کیا ہے, تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو. ہم اس کو کنگ بنا کے رکھتے ہیں, وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں کنگ ہوں. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی ضروریات چھوٹی ہوتی ہیں, ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا. جو وہ بڑا ہوتا ہے اس کی ضروریات بڑھتی ہیں, وہ معاشرے میں دیکھتا ہے, وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. مثلاً ایک بچہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج رات اپنی دوست کے یہاں گزارنی ہے. اب تو ظاہر ہے ماں کا اور اس کا تو کانفلکٹ آئے گا نا. تو اب یہاں پہ ایک تو پہلے سے اس کو رولز بار بار بتائے گئے ہوں کہ دیکھیں ہمارے گھر کا رول یہ ہے کہ آپ رات کو تو آپ, یعنی یہ کامن غلطیاں ہیں جو کہ والدین کر جاتے ہیں, تھوڑی کامن غلطیاں ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں, اور بہت اپنی شروع سے ایسی بیچارگی ظاہر کرتے ہیں کہ پھر بچہ اوور کم کرتا ہے. ماں باپ کو اپنی رٹ منوانی ہے, اور یہ آپ 2-3 سال کے بچے سے منوائیں گے تو 10-11 سال کا بچہ بھی مانے. یہ بہت افیکٹو. اگر آپ 10-11 سال کے بچے کو منوائیں گے تو مشکل ہوگی, لیکن آپ کو پھر اسی طرح کی سچویشنز میں جانا ہے, ان سے ڈسکس کرنا ہے, ان سے کہنا ہے, اور اس طرح سے. لیکن وہی بات ہے کہ وہاں بھی بچے کو ایک چیز فیل ہونی چاہیے کہ لو اینڈ سپورٹ ہے ماں کی طرف سے. یہ ضرور اس کو فیلنگ ہو کہ جو ماں میرے کہہ رہی ہے کوئی دشمن نہیں ہے میری. ٹھیک ہے. اور بہت سی ورکنگ مدرز ہوتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان سے غلطیاں شاید اس دفعہ اس طرح سے بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں جاب کر رہی ہوں, ایک تو ویسے ہی ٹائم کم ہے, اس اینگل سے خاص طور پہ بتائیے گا.
یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو مطلب ڈیفینیٹلی کوالٹی ٹائم آپ جتنا مرضی دیں. کوالٹی ٹائم ایک اور چیز ہے ڈاکٹر کمل, اور بچہ جو ہے نا اسے فل ٹائم ایک نظر کی ضرورت ہے. بالکل ہے, وہ جو ایک سرویلنس ہے نا وہ اس کے اوپر مستقل رہنی چاہیے, جو ورکنگ پیرنٹس شاید اتنی نہیں دے سکتے. وہاں پہ یہ جو کہہ رہی ہے نا تربیت کے ایلیمنٹس, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں اسرٹیو, ہم تو خود بائی نیچر نہیں اسرٹیو ہوتے ہیں, تو ہم نے ایز پیرنٹ اسرٹیو کیسے ہونا ہے. پہلے تو ہمیں اپنے طور پہ ہی سیکھنا, جو مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم نے والدین بننا ہے تو ہم نے بچوں کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے, نہ کوئی ہمیں سکھاتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ شو کرتی ہیں, شو میں تو آپ ماشاءاللہ بہت اسرٹیو ہیں, آپ سوال پوچھ رہی ہیں, آپ کا تھاٹ پروسیس ہے, آپ ساری چیز کو لے کے چل رہی ہیں پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے بھی. جب آپ یہ شو کرنے کے بعد گھر جاتی ہیں اور قدم رکھتی ہیں اندر, تو آپ کو اپنی پرسنالٹی میں چینج فیل ہوتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محبت کا وہ طریقہ جو ہے کچھ وہ چینج ہو رہا ہے, اور اب آپ کیا آپ کو فیلنگ آتی ہے؟ مجھے نہیں فیل ہوتا, لیکن مجھے اپنے بچوں کا رویہ چینج لگتا ہے. اچھا, کیونکہ وہ فوری طور پہ کہتی ہیں آپ کا مارننگ شو نہیں ہے. اچھا ہاں, یہاں پہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی, یہ ہماری زندگی ہے. ہم نے بھی سبجیکٹ سلیکشن کو دیکھ لیں آپ, بالکل صحیح, آپ ایڈکشنز کی بات تو ہے, ہم یہاں تک تو بچوں کو آج کہہ نہیں سکتے کہ بھائی آپ یہ پڑھ لیجئے, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. ہمیں کہا جاتا ہے آپ نے نہیں کہنا, ان کا ایک ایپٹیٹیوڈ ہوگا, ان کا ایک اپنا اسکل سیٹ ہوگا, وہ خود سے جو ڈیسائیڈ. اب مجھے بتائیے, بچے اس عمر میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے بعض اوقات صحیح نہیں ہوتے, وہ ان کو خود بھی نہیں اندازہ ہوتا. وہ ہمارے معاشرے میں یہ ویسٹرن معاشرہ نہیں ہے جہاں بچے سیلف ڈسکوری کر چکے ہوں. ہماری تو ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کو ابھی تک گریڈز کے سسٹم میں ہی ڈالا ہوا ہے, اور جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں زیادہ سے زیادہ کچھ ویسٹرن چیزیں ہم نے, جو کہ سپرفیشل چیزیں, جو ان کی اصل چیزیں وہ تو ہم نے اپنائی نہیں, کہ آپ بچے کو سیلف ڈسکوری کے پروسیس پہ لے کے جائیں, پھر اس کو یہ رائٹ دیں یا اس کو یہ اتھارٹی دیں کہ تم اب فیصلہ کر سکو. صحیح, بڑے مشکل مراحل ہیں ناظرین, اس پہ ابھی ہم مزید گفتگو کریں گے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.